बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। अदलिया में मुदाखलत बारे जो खत था उसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने एक गैर जानिबदार इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया है और वफाकी काबीना हफ्ते के रोज़ उसकी मंजूरी दे देगी। मगर इस कमीशन के हवाले से जैसे ही चीज़ें सामने आई हैं तो सवाल भी उठ गए हैं, और जो सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है वो ये है कि एक रिटायर्ड जज हाजिर सर्विस जजेस की शिकायत को आखिर कैसे देखेगा। इसके ऊपर आमिर साहब का हम तजिया शामिल करेंगे, मगर इसके साथ साथ वजीर कानून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की एक बड़ी अहम मुलाकात के बाद। उसमें उन्होंने कहा कि जी अदलिया की आज़ादी पर किसी भी किस्म का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। अब ये अदलिया पर ही हम छोड़ते हैं कि जजेस का ये जो मामला है ये मिसकंडक्ट है या फिर नहीं, इसके ऊपर भी आमिर साहब की हम राय शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ अवामुन नास के लिए जो बिजली का एक और जोरदार झटका आया है सामने कि बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी कर दी गई है, इसके क्या नताइज बरामद होंगे, सार्फिन के ऊपर कितना इजाफी बोझ पड़ेगा, इसकी तफसील भी आप लोगों के सामने हम रखेंगे। आमिर साहब, 26 मार्च को ये सूरत हाल हमारे सामने आई खत को लेके, तहलका मचा, आफ्टर शॉक्स उसके आते जाते रहे। आज फाइनली हमें लगा था कि हम एक सीधे ट्रैक की तरफ, हल की तरफ जाएंगे, मगर हल भी जिगजैग ही है रास्ते में, स्ट्रेट हल तो हमें नजर नहीं आ रहा अभी फिलहाल। ज़िगज़ैग तो बिल्कुल भी नहीं है, हल है ही नहीं है। ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा इसको बयान करने का। अब देखें, पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती है कि पूरे हाई कोर्ट के जज, तकरीबन तमाम ही जज जो हैं वो ख़त लिखते हैं, और 1, 2, 3 ख़त उनके रिकॉर्ड पे आए हैं जिसमें वो शिकायत कर रहे हैं कि उनको ज़दोकोब किया गया, धमकाया गया, रिकॉर्डिंग्स हुई, उनके रिश्तेदारों को उठाया गया, उन पर टॉर्चर किया गया, करंट लगाया गया। इस तरह तो आम जो है क्रिमिनल के साथ, चोर चक्कों के साथ भी नहीं होता जो ये हाई कोर्ट के जज हैं, छोटे लोग नहीं हैं। तमाम नज़रें जो थीं पाकिस्तान की वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थीं, और तमाम ही लोग, बार के हजरात, सीनियर वकलात, एजाज हसन जैसे, वो ये सब कह रहे थे कि जज हजरात बैठ के, सुप्रीम कोर्ट बैठ के चाहे वो मोटो लें, चाहे इसको जुडिशल काउंसिल में करें, फुल कोर्ट जो बैठा भी तो उसमें से कोई खुद नतीजा निकाले। जबकि ऑप्टिक्स आज सारा दिन ये रहे कि वज़ीर आज़म, अटॉर्नी जनरल, उनको बुलाया गया वहाँ पे और मुलाकात हुई, और नज़र ये आया कि जिस तरह भी आपने कहा कि कमीशन बुला दिया गया, और ये सवाल ये आ रहा है कि सर्विंग जज जो हैं एक रिटायर्ड जज के सामने कैसे पेश होंगे अगर वो इनकार कर दें, तो ये इसकी नज़ीर भी नहीं मिलती। नज़र ये आया कि ये अरशद शरीफ केस की तरह जान छुड़ाई गई है। उसके अंदर भी यही किया गया था कि जब अदालत के सामने ये सारा पेश किया गया मामला, तो उन्होंने कहा एग्जेक्टिव, यहाँ एग्जेक्टिव ही के ऊपर सारे सवालात हैं, इल्ज़ामात उस पर हैं। तासुर ये दिया कि जो ग्रीव्ड पार्टी है, जो विक्टिम है यहाँ पे, वो हाई कोर्ट के जजेस हैं। ये एक तासुर दिया गया कि एज इफ वो ही कसूरवार हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर पे जो लॉ मिनिस्टर, वज़ीर कानून ने जो आज अपना ये दिखा सकें प्रोड्यूसर साहब कि उन्होंने क्या फरमाया, जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये फिर उसके बाद तबसरा करते हैं। आया ये मिसकंडक्ट है कि नहीं। मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर हुकूमती नुमाइंदे के बैठा हूं, और वजीर कानून के तौर पे मैं इज्तनाब करूंगा इस सवाल का जवाब देने से। इस सवाल का जवाब भी मेरे ख्याल में कमीशन से ही आना चाहिए, और ये मामला हम अदलिया पे छोड़ते हैं कि ये मिसकंडक्ट है या नहीं है, या वो ये समझते हैं या नहीं समझते। मुझे बतौर वकील के, एक कानून के तालिब इल्म के, मुझे खुशी होती इस बात के ऊपर अगर ये वाकयात, अगर ये दुरुस्त हैं जो एलेज किए गए हैं, जिस वक्त ये हुए थे उसी वक्त उन्हें टेकअप किया जाता। टाइमिंग के हवाले से जरूर मैं स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे इस बात की तकलीफ है। सेट ऑफ एलिगेशंस आया है, उसकी तहकीक होनी चाहिए। अगर वो बातें दुरुस्त हैं तो फिर उस पर क्या होना चाहिए ये भी उसके TORs में होगा, और अगर ये बातें दुरुस्त नहीं हैं, ये साबित नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा। जी आमिर साहब, जी मैं समझता हूँ ये बड़ा ही मायूस कुन जो है नतीजा निकला है। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद, उनका ये अपना मसला तो वही कर सकते थे, जजेस का मसला जज ही हल कर सकते, ये एग्जेक्टिव वो उनके ऊपर तो इल्जाम है। दूसरा, ये जो भी वजीर कानून साहब फरमा रहे थे, 3-4 चीजें इसकी। पहले उन्होंने मिसकॉन्डक्ट
وہ ایز ایف کہ یہ ان کا میں نے کہا نا ججز کا قصور ہے، ان کا اس کو اصطلاح کا استعمال کرنا کہ ایز ایف یہ مس کانڈکٹ ہو سکتا ہے، یہی ایک بڑی کوسچنیبل ہے. اور اس میں دوسرا ٹائمنگ کے انہوں نے کہا جی ٹائمنگ ویری امپورٹنٹ. اور بھائی وہ پچھلے سال سے 1 سال ہو گیا ہے تواتر کے ساتھ خط لکھ رہے ہیں اور صحیح فورم پہ لکھ رہے ہیں، صحیح وہ اپنے کیا کرتے. تیسری یہ جو بات کی گئی کہ جناب اگر یہ ثابت نہ ہو سکے تو پھر ٹی او آرز میں ہوگا، ٹرمز آف ریفرنس میں کہ پھر کیا ان کے ساتھ ہوگا. مطلب یہ اس بات کو ابھی پہلے ہی اس کا امکان کو انہوں نے کہہ دیا ہے. لوگ جاتے ہیں ججز کے پاس کہ جناب یہ دیکھیں ہمیں افسر بھیجا میں رکھا ہوا ہے. جب جج کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ روتے ہیں، ہمارے تو اپنے رشتہ دار اٹھائے گئے ہیں، تو جج کی بات میں اور عام آدمی کی بات میں ایک فرق ہونا چاہیے. جج کے کریڈینشلز ہیں اور وہ انہوں نے اپنے ہی سینئر ججز کو یہ پیش کی ہے. یہ جو تاثر دیا گیا یہ بھی ایر اینڈ ڈیر تبصرہ فرمایا جا رہا تھا کہ جی یہ دیکھیں کہ اس پہ اگر یہ واقعات ہوئے تو ایف آئی آر کیوں نہیں درج کرائی گئی. یہ کرمنل اوفینسز تھے کہ کیمرے پکڑے گئے اور جو ہے یہ اگر الزام کہ کسی کے رشتہ دار کو اٹھایا گیا. اور بھائی صاحب میں اور آپ جا کے تو تھانے میں ایف آئی آر کروا سکتے ہیں. جج ہائی کورٹ کا کیسا لگے گا؟ یہاں ایک نہیں، اگر سارے ہائی کورٹ کے جج جا کے تھانے میں بیٹھے ہوں، ان کے لیے پراپر کانڈکٹ جو ہے، جو طریقہ کار ہے، جو ہمیں سمجھ آتا ہے، وہ اپنے چیف جسٹس کو کہیں گے کہ جناب یہ نہیں. اپنے چیف جسٹس کو پہلا کام جو پہلا خط لکھا گیا عامر فاروق صاحب کو انہوں نے لکھا کہ جناب آپ ہمارے مائی باپ ہیں، آپ ہمارے باس ہیں، ہمیں بتائیں یہ واقعات ہوئے ہیں ہم کیا کریں. اور اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بندیال صاحب جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کے پاس پیش ہوئے، سینئر سپریم کورٹ کے جو ججز تھے ان کے پاس پیش ہوئے، فائز عیسیٰ صاحب کے پاس پیش ہوئے. تو آپ لوگوں کا یہ کام تھا کہ ان ججز کا، خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، کہ وہ اگر یہ سمجھتے کہ ایف آئی آر کروانے کی ضرورت ہے، یہ کرمنل افینس ہے، تو وہ ان کی اجازت ضروری تھی یا ان کی سربراہی میں یہ ہونا تھا. یہ عدالت، جو جج ہوتا ہے وہ عدالت ہوتا ہے، وہ ایک شخص نہیں ہوتا. وہ ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں کہ جناب آپ عدالت ہیں، عدالت یہ فرمائے گی، وہ تھرڈ پرسن میں بات کرتے ہیں. سو یہ عدالت کا کام تھا کہ وہ عدالت کا بھی باس چیف جسٹس ہوتا ہے، تو وہ خود جا کے تھانے میں نہیں جا سکتے، وہ ایک مذاق عدلیہ کا بن جانا تھا. اور ساتھ میں ان خطوط میں یہ ذکر ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں تسلی کروائی گئی. عامر فاروق صاحب نے یہ تسلی دلوائی کہ میری بات ہو گئی ہے، ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. یعنی اس کے اندر ایک اقرار کا ایلیمنٹ آیا، کوئی انکار کا نہیں ہوا کہ ایسا نہیں ہوا. بندیال صاحب سے ملاقات میں تب بھی انہوں نے بھی تسلی دلائی تھی کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی. تسلی دکھائی، اور اس کے اندر خطوط کے اندر ذکر ہے کہ وہاں پہ وہ یہ نہیں ہے کہ الزام لگائے گئے، وہ ویڈیو جو ان کے گھر سے ریکارڈنگ پکڑی گئی تھی وہ دکھائی بھی گئی کہ جناب یہ ہیں وہ ویڈیوز جو ہمارے گھر کے اندر ریکارڈنگ کر کے وہ مانی گئی. تو وہ شواہد پیش بھی کیے گئے. آگے پھر اگر قصوروار ہے کوئی کہ جناب یہ تعدیبی کارروائی نہیں کی تو وہ پھر الزام جو ہے چیف جسٹسز پہ آتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آتا ہے اور سپریم کورٹ کے آتا ہے. ابھی عامر صاحب سوال بھی یہ اٹھ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو خود اس معاملے میں ایک سٹیپ فارورڈ آ کے خود کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ کیبنٹ کو اس معاملے کو ٹرانسفر کرتے یا ان کی طرف لے کر چلتے. یہ اب جس طریقے سے یہ مٹی پاؤ کیا جا رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی جان چھڑائی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ بالکل ان کو کہہ دیا ہے جن کے اوپر الزام ہے. یہ ایگزیکٹو کے ہی آرگنز ہیں نا سارے جو نیچے ہیں عدالت کے ماتحت ہیں. اور جس طریقے سے یہ میں سمجھتا ہوں آپٹکس ہیں کہ پرائم منسٹر اور لا منسٹر یہ ہنس رہے تھے، یہ بڑی کوئی یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے عدالتی، انتظامی، معاشرتی فیبرک کا نظام کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں اس کے اوپر. اور اوپر سے جو میں سمجھتا ہوں اعظم تارڑ صاحب کا جو رویہ ایز اے لا منسٹر جو ہے وہ تو میں نے بتایا نا ان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے. ہائی کورٹ کے ججز کو، تمام ہی ہائی کورٹ کے ججز ہیں،
آپ دیکھیں پہلے میں 6 جج ہیں ٹوٹل، وہاں پہ 8 جج ہوتے ہیں، جو تیسرا کھاتا ہے اس کے اندر 5 ججز نے لکھا ہوا ہے اور 2 ججز نے توثیق کی ہوئی ہے. پیچھے عامر فاروق صاحب رہتے ہیں، ان کے اوپر تو الزام لگایا گیا ہے کہ جناب ہم بار بار ان کے سامنے پیش ہوتے رہے، یہ ہمیں یقین دہانیاں کرواتے رہے اور انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں نہیں دی. ان کے اوپر پوری چارج شیٹ ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے دی. انہوں نے جو ماتحت عدالتیں ہیں ان کا ان کی ذمہ داری ہے، ان کی طرف جو شکایات تھی اس کا ازالہ نہیں کیا. انہوں نے جو بینچ فکسنگ کے جس طرح سپریم کورٹ نے حال ہی میں فیصلے کیے وہ انہوں نے اس کو نہیں، اس کی روشنی میں سپریم کورٹ نے وہ درستگی کر دی مگر ہائی کورٹ میں اس کی درستگی نہیں کی جا رہی. ٹھیک ہے عامر صاحب، ویسے اس سے متعلق دیگر ہائی کورٹس جو ہیں ان کے حوالے سے بھی آوازیں کچھ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ اب مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کی بہت شکریہ آپ کی طرف آتے ہیں. سر میں چاہوں گا کہ آپ سے شروع کریں کہ آپ کی جو آج نتیجہ نکالا گیا ہے آپ کی تسلی سے ہو گئی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں بڑا شدید اعتراض ہے تو پرائم منسٹر صاحب وہ چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات پر بھی، کیونکہ یہ عجیب بات ہے کہ جو ایگزیکٹو پر الزام لگایا ہے 6 جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، یعنی اسی اطار کے لونڈے سے وہ والے مناسبت ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. ارے بھائی سارا شکایت تو انہی کی ہے اور یہ شاخسانہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ عمران خان کو یہ بایو میٹرک کرواتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے کو رف اپ کر کے اٹھایا جاتا ہے، ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا جاتا ہے، وہاں میز اور کرسیاں اور جو کھڑکیاں ہوتی ہیں وہ پاش ہوتی ہیں، بکلا کو مارا جاتا ہے، وہاں سے اس کو گرفتار 9 مئی کو کیا جاتا ہے. اور اس پر کیوں کر یہ جو ہے جب اس کی یعنی ایک جو جسٹس کا کانسیپٹ ہے وہ ہی کرش ہو جاتا ہے جب آپ عدلیہ ایوان عدل سے جا کے کسی شخص کو جو نالش لینے گیا ہو، انصاف کی وہ تلاشی ہو، اس کو وہاں سے آپ اس طرح سے جو ہے گرفتار کریں. اور سپریم کورٹ نے جو پھر 11 مئی کو فیصلہ دیا، انہوں نے کہا کہ غیر آئینی غیر قانونی طور پر جو ہے عدالت کی بے حرمتی کرتے ہوئے کسی شخص کو گرفتار کر کے انہوں نے مخلصی دلائی اور ریلیز کیا عمران خان کو. وہاں سے سارا 9 مئی کا شاخسانہ جو شروع ہوتا ہے اور بار بار عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بیٹھ کے انکوائری کرے. کھوسہ صاحب آج اعظم طارر صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی، اس کو ایک تھوڑا سا سیاسی رنگ میں سمجھتا ہوں، ٹائمنگ کوشچن کر کے، جس سے کہ یہ تاثر ملا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز اف یہ پی ٹی آئی کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے، کیونکہ ابھی تک تو آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ اگریوڈ پارٹی ہیں. آج جو ہے اس خط میں ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم اگریوڈ پارٹی ہیں، وکٹم ہیں، ان کو بھی قصوروار ٹھہرایا کہ اس کے پیچھے کوئی ایز اف سازش ہے اور تفتیش ہونی چاہیے. بالکل جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، ہائیسٹ پاور. دونوں چیف جسٹس کو چھوڑ کر اس لیے کہ دونوں چیف جسٹس اگر اس میں دیکھیں تو اس میں صرف بندیال صاحب پر نہیں آتا ہے، سینئر پیونی جج قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی اس میں آ رہا ہے. اس میں اعجاز العاصم کو بھی شکایت کی گئی جو کہ مستعفی ہو گئے، جنہوں نے نیکسٹ چیف جسٹس اکتوبر میں بننا تھا، ان کا ذکر بھی آیا ہے. دیکھیں ججز کو بالکل اگر تحفظ نہیں ملے گا، اور یہ ٹائمنگ اس لیے بالکل لغو بات کی ہے لا منسٹر نے کیونکہ اس وقت ٹائمنگ یہ تھا کہ شوکت صدیقی نے اگر یہ بات برملا اظہار کی تھی تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اسے نکال دیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ یہ پبلکلی اس طرح کی بات کرنا بھی مس کانڈکٹ ہے جج کا. جب سپریم کورٹ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جب اس جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کو وائڈ اور میلافائڈے کر کے فورم نان جوڈس کیا انہوں نے،
تب یہ جج نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم شوکت صدیقی کے اس مطالبے کے تائید کرتے ہیں کہ اس کی انکوائری کی جائے، کیونکہ وہ تھما نہیں ہے، وہ تھمی نہیں ہے بات۔ پھر انہوں نے اپنی جو ہے یہ ساری باتیں لکھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایسا کیپچر کیا گیا ہے ادارے کو، انسٹیٹیوشنل کیپچر ہے جسے کہتے ہیں، کہ اگر آپ باقی ہائی کورٹوں کا بھی حال دیکھ لیں تو یہی ہو رہا ہے۔ آپ نے آج یہ کہا کہ یہ باقی ہائی کورٹوں میں بھی یہ اگر بکسا کھلے گا تو باقی جگہ بھی ایسی ہی صورتحال ہے، اور اس خط میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ کنونشن بھی بلایا جا سکتا ہے جس میں باقی ہائی کورٹوں میں چیک کریں۔ تو کیا باقی ہائی کورٹ کی آپ کے پاس کچھ شواہد ہیں یا آپ کی یہ فیلنگ ہے؟ نہیں متین، 100% ہمارے پاس شواہد ہیں۔ جس طرح سے من پسند یہاں بینچز بنائی جاتی ہیں، باقی ہائی کورٹوں میں ان من پسند ججز کے پاس بھیجا جاتا ہے جو ماشاءاللہ جن کو تاج پوشی کے لیے لے کر آئے ہیں، جو مجرم تھے، جو سزا یافتہ تھے، جن کو پرپیچول وارنٹس عدالتی نکلے ہوئے تھے، جو امبیسڈر کا فرض تھا کہ گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل انہیں بھیجتا، ان کو جس طرح ریڈ کارپٹ دے کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے رخصت کیا گیا، اور پھر یہاں پر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد ایئرپورٹ پر بایو میٹرک مشین چل کے ان کے لیے جاتی ہے، اور جس طریقے سے صورت سے ان کے لیے بریت ہوتی چلی گئی ہے، وہ بھی ایک اپنی ہی مثال رکھتا ہے کہ 7 سال کے بعد ان کے فرزندان ارجمند تشریف لاتے ہیں اور ایک ہی دن میں 3 کیسز سے ان کو بری کر دیا جاتا ہے، حالانکہ 7 سال کے مفرور اور اتنا بڑا مسلم، اور وہ اس طرح سے ہے، اور ہم چلا کر جو ہے ایک چیز جو ہے نالش کر رہے ہیں، اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور کئی مہینوں پر محیط ہے۔ 9 مئی سے بھی ابھی تک 10 مہینے سے جو ہے کسی کو مخلصی نہیں مل رہی ہے، اور جس شخص کو جو ہے بیلیں ہوتی ہیں اس جج کو جو ہے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ میں نے یہ جو ہم چٹھی لکھ رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس میں ایک چیز ہم درج کر رہے ہیں، جس نے جسارت کی ہے ریلیف دینے کی، اس کو انہوں نے اٹھا کے پرے مارا ہے۔ اور اس خط میں بھی یہ جو 6 ججز نے لکھا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جب ہماری سیشن ججز کے لیول پر ہمیں شکایت ہوئی اور ہم نے وہ کنسیڈر کیا اور ہم نے چیف جسٹس کے نوٹس میں لایا، تو اس شخص کو بجائے سے شکایت کا ازالہ کیا جاتا اسے او ایس ڈی بنا دیا گیا، اور او ایس ڈی بنانے کے بعد اسے ریپیٹریٹ کر دیا گیا، جو کہ وہ پنجاب سے جو ہے جوڈیشری سے ڈیپوٹیشن پر آیا تھا۔ ابھی آپ نے کہا کہ شوکت صدیقی کو جب انہوں نے پیش کی اپنی، تو یہ کہا گیا تھا اس زمانے میں ان کو رد کر دی گئی تھی ان کی عرضی کہ جی یہ اور مس کانڈکٹ ٹھہرایا گیا تھا۔ تو یہ آج اعظم تارڑ صاحب نے بھی یہ اس خیال کو رد نہیں کیا کہ جو یہ ہائی کورٹ کے ججز نے لکھے ہیں خط کہ یہ انہوں نے کہا یہ مس کانڈکٹ کے زمرے میں آ سکتے ہیں، یہ کمیشن فیصلہ کرے گا، اس کو رول آؤٹ نہیں کیا، اس کو ریباف بھی نہیں کیا۔ میں انڈیا کے اندر سپریم کورٹ کے ججز میں آپ جانتے ہوں گے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، یہاں تو انہوں نے اپنے میں سمجھتا ہوں بڑا میجرڈ خط ہے اور اپنے باس کو لکھا ہے اور جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے کہ ہمیں کوڈ آف کانڈکٹ بتائیں کہ ہمارا طریقہ کار ایسے ماحول میں کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے تو پریس کانفرنس نہیں کی، مگر یہ مس کانڈکٹ کیسے ہے؟ نہیں مس کانڈکٹ نہیں، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان 6 ججز نے، ٹائمنگ کی بات ہو رہی تھی، ان 6 ججز نے اس وقت لکھا ہے جب سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کونسل کا شوکت صدیقی کو بری کیا، باعزت اس سے اور بحال کیا کہ یہ اس طرح سے پبلکلی بات کرنا مس کانڈکٹ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا اور شوکت صدیقی نے کہا کہ جو مجھے ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو مداخلت کر رہی تھی، من پسند بینچز بنوا رہی تھی ہم سے، مجھ سے، انہوں نے اپنا بھی کہا مجھ سے بھی ایک فیصلہ اپنی مرضی کا چاہتے تھے جو میں کرنے کو تیار نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس سارے معاملے کی انکوائری اور انویسٹیگیشن اور کمیشن بنایا جائے، اور ان ججز نے کہا کہ وہ تھما نہیں ہے، وہ اس کا تسلسل ہے، ہمارے اوپر بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں جو انہوں نے مختصراً بات کی ہے۔ یہ پنڈورا کھلنے تو دیں ذرا، آپ حیران ہوں گے
کہ جو سٹنگ ججز ہیں اس وقت سپریم کورٹ، ان کے گھروں پر بھی اس طرح کے کیمرے اور اس طرح کی سرویلنس جو ہے انہوں نے کی ہوئی ہے، اور ان کو بھی جو ہے اس طرح سے جو ہے بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ مجھے پنڈوراز باکس جو ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں پنڈورا کھلنے دیں، یہ کھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ مجھے تو لگتا ہے اس کے اوپر ایک لیڈ ڈال دی ہے کہ ایک ریٹائرڈ، جب اس کو وہ کہتے ہیں نا، جس طرح ارشد شریف کا کیس جان چھڑائی گئی تھی تو ان کو دے دیا گیا ہے۔ اب یہ مجھے لیگلی بھی سمجھائیں کہ سرونگ جج جو ہیں ہائی کورٹ کے، وہ کیسے ایک ریٹائرڈ جج کے آگے پیش ہوں گے اور وہ ان پہ جرا کرے گا کہ آپ اپنے الزام ثابت کریں۔ ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے؟ کیا اس کمیشن کو یہ اختیار ہوگا کہ اس حساس ادارے کو طلب کر سکے، کسی اس کے ہیڈ کو طلب کر کے، اور ان پہ جو ہے ان کی رسائی ہو پائے گی؟ یہاں تو ان کی جو ہے کانپیں ٹانگتی ہیں۔ یہ چھوڑ دیں بات، یہ تو سپریم کورٹ ہی خود طلب کر سکتی ہے، اور سپریم کورٹ کا آج تک اس فیصلے پر کوئی عمل درآمد ہوا جس پر آئی جی آئی بنائی گئی تھی، نواز شریف کو پیسے دیے گئے تھے، وہ تو ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کے دورانی صاحب اور سارے سپریم کورٹ کے، اصغر خان کی پٹیشن، وہ سارا کچھ جو ہے ابھی بھی فیصلہ موجود ہے۔ کیا کسی کو ہاتھ لگایا کسی نے؟ تو یہ اس طرح سے مذاق، اس کھلواڑ اس ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور نظام عدل کے ساتھ خدارا نہ کرتے رہیں، کیونکہ اگر نظام عدل کو تابع کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ آئین کی پھر ختم ہو جاتا ہے، آئین کی عملداری بھی، اور پھر بنانا ریپبلک سے بھی بدترین بن جائے گا۔ تو اب آپ کا اور آپ کی پارٹی کا کیا لائے عمل ہے کہ یہ فیصلہ تو اب وہ سپریم کورٹ بھی انہوں نے یہ بال گورنمنٹ کے کورٹ میں ایگزیکٹو کے ڈال دیے، ایگزیکٹو کہہ رہی ہے یہ کمیشن بننے جا رہا ہے، سو آپ لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہے، نہیں ایکسیپٹیبل ہے، نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ سپریم کورٹ دیکھیں، ہم تو بحیثیت وکلا اور بحیثیت پبلک اور بحیثیت سیاسی جماعت کے، ہم عوام کے حقوق کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہم چاہیں گے کہ عدالت انڈیپینڈنٹ ہو، عدالت پر کسی بیرونی اثرات کا یا دباؤ کا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا تحفظ کرنا ریاست کا کام ہوتا ہے۔ عدلیہ کو تحفظ مکمل دیا جائے، ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بعض ضمیر ججز موجود ہیں، اور ابھی بھی جو سپریم کورٹ میں 2 دن فل کورٹ کا ہوتا رہا ہے، اس کی ذرا اندرونی کہانی سنیں تو آپ خلصہ صاحب، آپ کے پاس اور باقی لوگ بھی کچھ ذرائع کی باتیں کر رہے ہیں، مگر جو اعلامیہ دیا گیا ہے ہمیں، اس کے اندر تو انہوں نے کوئی ان کو اعتراض نہیں نظر آ رہا۔ انہوں نے کہا جی بالکل کہ کمیشن انڈر دی کمیشن آف انکوائری بلا 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 اٹ شوڈ بی ہیڈڈ بائی اے ریٹائرڈ جج آف امپیکیبل انٹیگریٹی جو ہے، انہوں نے کہا جی یہ پرائم منسٹر نے آیا اور ایک قسم کی انڈورسمنٹ ہے کہ ان کو کوئی، انہوں نے کہا جی ہم نے یہ باقی فل کورٹ کو بھی انفارم کر دیا کہ پرائم منسٹر کا پرپوزل، ایک قسم کی انہوں نے اپنی ایکسیپٹنس کی اور اپروول کی مہر لگا دی ہے اس کے اوپر۔ دیکھیں، ہم نہ صرف پارلیمان کے اندر اس چیز کو بالکل اٹھائیں گے، ہم ججز، انڈیپینڈنٹ ججز اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اور آئین کی پاسداری اور عوام کے حقوق کی جو ہے علم اٹھا کے رکھیں گے۔ ہم بالکل اس کو سب سروینٹ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ گورنمنٹ ان الیکٹڈ فارم 47 کی پیداوار ہے، عوام کی مسترد کی ہوئی حکومت جو ان بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی ہے، جو بیساکھیاں جن پر الزام لگ رہا ہے۔ تو یہ بہت سنگین چیز ہے جو 6 ججز نے دلیری اور جرت کر کے یہ بات لکھی ہے اور اس کو اجاگر کیا ہے۔ یہ ایشو اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے دفن کر دیا جائے۔ عوام اس کا حفاظت کرے گی، ان ججز کی حفاظت کرے گی، اپنے آئین کی حفاظت کرے گی، اپنی ملک کی حفاظت کرے گی۔ لاسٹ آپ کے میں چاہوں گا کہ یہ جو ہائی کورٹ کے جو یہ ججز حضرات ہیں جنہوں نے یہ خطوط لکھے ہیں، ان کے لیے اب کیا ریکورس رہ گیا ہے کہ جب یہ کمیشن پہ وہ اگری کریں نہ کریں، جب عدالت نے ان کے اس کو نہیں کیا تو کیا وہ سر چپ کر کے بس برداشت کریں گے اور موو فارورڈ؟ کیا ریکورس ہے ان کے لیے لیگل؟
دیکھیں ہم وکلا تحریک چلائیں گے اور آپ میں ججز کا پوچھ رہا ہوں ان کے لیے کیا ریکورڈز ہے جو فیصلہ کر دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ نے مان بھی لیا ہے، جو ہمیں اعلامیے سے تاثر مل رہا ہے کہ ان کو بتایا گیا اور کسی نے وہاں پہ اعتراض نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں اندر میں پتہ نہیں کیا میٹنگز میں کیا کچھ کہا گیا، مگر اعلامیے میں کوئی اس قسم کا ذکر نہیں ہے، آل ہنکی ڈوری لگ رہا ہے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ان ججوں نے خط جو لکھے تھے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے 5 ججز کو لکھے تھے، جس میں چیف جسٹس صاحب ہیں، جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جس میں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جس میں عامر فاروق صاحب چونکہ یہ بھی اس کا حصہ ہے جوڈیشل کاؤنسل کا، اور 5ویں سینئر موسٹ جج جو ہے ہائی کورٹ کے. اور انہوں نے جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے قاضی فائز عیسیٰ نے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، انہوں نے یہ ساری چیز جو ہے سپریم کورٹ کے پورے 17 ججز کے سامنے رکھا یہ بات، اور 2 دن ان کی نشست ہوتی رہی. تو یہ معاملہ یہ جوڈیشل معاملہ ہے، اس میں پرائم منسٹر اور یہ ایگزیکٹو کے خلاف ہے، ایگزیکٹو کے خلاف ان کی شکایت اور نالش ہے. تو یہ چیف جسٹس صاحب نے کس کیپیسٹی میں پرائم منسٹر کو بلایا یا پرائم منسٹر کس کیپیسٹی میں ان کے پاس گئے؟ سب سے بڑا ہمارا اعتراض یہ ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے چیف جسٹس جو پاکستان تھے، وہ جب لیاقت علی خان نے ان سے جو ہے مانگا تھا ٹائم مانگا تھا، تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا لیاقت علی خان کو. لاہور سرکٹ پہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت میں سرکٹ پہ آیا ہوں، میرے پاس ایگزیکٹو کے خلاف اور ایگزیکٹو کی طرف سے مقدمات موجود ہیں، میں کوئی ایسا تاثر دینا نہیں چاہتا پاکستان کے عوام کو کہ جو ہے جوڈیشری نے کسی انداز سے کوئی جھکاؤ دکھایا ہے ایگزیکٹو کے حق میں. تو یہاں تو ایگزیکٹو ٹھیک ہے. اچھا کھوسا صاحب ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ تقریباً پوری اسلام آباد ہائی کورٹ، جس طرح عامر صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھا کہ انہوں نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ دباؤ ہے، مداخلت ہے، بہت زیادہ ہے. آپ مجھے یہ بتائے گا کہ ان ججز کے پاس، اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سب سے زیادہ ہائی پروفائل کیسز ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے، یہ جو پروسیڈنگز کریں گے ان پہ کیا بھروسہ رہ جائے گا؟ اور ان ججز کی طرف سے اگر کسی کیس کے اوپر کوئی فیصلہ سامنے آتا ہے تو وہ کیا قابل بھروسہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب یہ 6 ججز کیا کریں گے؟ چپ کر ساتھ کے بیٹھ جائیں گے، کیسز کو لے کے آگے بڑھیں گے، کیا کریں گے؟ کیا یہ نہیں یہ تو بزنس ایز یوزول کریں گے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں کمیشن تو ہمیشہ کسی ایشو کو ڈائی ڈاؤن کرنا ہو، دفن کرنا ہو تو کمیشن کو دیکھ لیں. آپ یہ جو ہے اسامہ بن لادن والی کمیشن کو دیکھ لیں، جاوید اقبال، یہ کیا ہوا تھا؟ تو ایک ریکمینڈیٹری جو ہے اوپینین ہوتی ہے، حکومت اس کو مانے یا نہ مانے. ارشد شریف کا رو رہے ہیں، وہ بھی ایسے ہی جان چھڑائی گئی تھی، وہ آج تک کچھ نہیں بنا. اور سر کمیشن کو چھوڑے، یہ کمیشن ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ایز لائر کرتے ہیں، ایز پاکستان کرتے. پان والی گل ہے، مٹی پان نہیں ہم دیں گے یہ اس طرح سے. اور ان ججز کے ساتھ ہم بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کا ہم دفاع کریں گے اور ہم کہیں گے ان کو کہ آپ ان کو توہین عدالت میں بلائیں، آپ ان کے احکامات کو، آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے، پاور ہے، آپ ان احکامات کو جو انہوں نے عدلیہ کی مداخلت کی ہے، اس میں ہم خود وائٹ پیپر دے کے ان کے پاس بھی جائیں گے اور دوسرے ججز کے پاس بھی جائیں گے. آخر آپ دیکھیں گے عنقریب کہ باقی جگہ ہائی کورٹ سے بھی آوازیں آئیں گی، اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. بہت شکریہ سردار لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دیکھنے والوں کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.